मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सूरतुल माइदा आज इब्तिदा हो रही है। सूरह माइदा में हम इंशाअल्लाह 120 आयात और 16 रुकू पढ़ेंगे। ठीक है। माइदा, थोड़ा सा तारुफ हो जाए सूरत का। इस सूरत का नाम माइदा है। अब माइदा किसको कहते हैं? माइदा कहते हैं दस्तरखान को। ऐसे दस्तरखान को कहते हैं जिस पर खाना चुना गया हो। ठीक है। अगर कोई दस्तरखान बिछा हुआ है, उस पर खाना नहीं चुना गया हो तो उसे सिर्फ खान कहते हैं। और अगर उस पर खाना चुना गया है, खाने पीने की चीज़ें रख दी गई हैं, तो उस सूरत में उसको दस्तरखान कहते हैं, माइदा। अब सवाल है एक और पैदा होता है जहन में कि माइदा, इस सूरत को माइदा क्यों कहते हैं? तो इसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि इसकी 15वीं आयत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है। रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस्समा, ए हमारे रब हमारे लिए आसमान से दस्तरखान उतार। ठीक है। तो ये उस दुआ का की निस्बत से इसका नाम भी सूरह माइदा है। दूसरी इसकी वजह यह है कि इसमें खाने पीने की अशिया की हिल्लत और हुर्मत के अहकामात हैं ज़्यादा। ठीक है। इस वजह से इसका नाम भी सूरह माइदा है। इस सूरत का एक और नाम भी है उकूद। उकूद का मतलब है अहद व पैमा। इसकी पहली ही आयत में इफ़ाए अहद का जिक्र है, तो इस निस्बत से इसका नाम उकूद भी है। इसमें मज़मून हम कौन से पढ़ेंगे उसकी डिटेल सारी मैंने ग्रुप में भेजी थी। 3 वाक़यात पढ़ेंगे। ज़्यादा जो अहकामात हैं ना, वो खाने पीने की अशिया की हिल्लत व हुर्मत के बारे में है। शुरू करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, औफू तुम पूरा करो, औफू तुम पूरा करो, बिल उक़ूदी अपने अहद, तुम पूरे करो अहद, बिल उक़ूदी अहद, तुम पूरे करो अहद, उहिल्लत हलाल किए गए हैं, लकुम तुम्हारे लिए, हलाल किए गए हैं तुम्हारे लिए, बहीमतुल अनआमी चौपाए मवेशी, बहीमा चौपाए, अनआम मवेशी, हलाल किए गए हैं तुम्हारे लिए चौपाए मवेशी, इल्ला मगर, मा युतला जिनकी तिलावत कर दी गई है, अलैकुम तुम पर, मगर जो तिलावत किए जाएंगे तुम पर, जो पढ़ कर सुनाए जाएंगे तुम्हें, मगर मा युतला जो पढ़ कर सुनाए जाएंगे, अलैकुम तुम्हें, हलाल किए गए हैं तुम्हारे लिए चौपाए मवेशी, मगर जो पढ़ कर सुनाए जाएंगे तुम्हें, गैरा ना के, मुहिल्ली हलाल समझने वाले हो, गैरा ना के मुहिल्ली हलाल समझने वाले हो, सईदी शिकार को, व तुम हुरुम और तुम हालत एहराम में हो। यहाँ अरबी के नए अल्फाज होंगे, इसकी इनको ज़रा तवज्जो से सुने। ना हलाल समझने वाले हो, अस्सईदी शिकार को, व तुम और तुम हुरुमुन हालत एहराम में हो। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यहकुमु वो फैसले फरमाता है, मा युरीद जो वो चाहता है। ए ईमान वालो औफू बिल उक़ूद पूरे करो अहद। सूरत की इब्तिदा ईफ़ाए अहद से हो रही है। इसमें सब अहद शामिल हैं जो इंसान अल्लाह ताला के साथ करता है, वो अहद भी। इस्लाम ला कर जो हमने अहद किया है कि हम इसके अहकामात पर अमल करेंगे, वो अहद भी। आपस में मामलात में जो हम अहद करते हैं, जो एग्रीमेंट करते हैं, वो भी। मुल्की रियाया के साथ हुकूमत का जो अहद होता है, वो भी। गैर ममालिक के साथ जो अहद होता है, उस एग्रीमेंट को पूरा करना भी ईमान का तकाजा है कि इन्हें पूरा किया जाए। अहद पूरा न करने वालों को तो हदीस में मुनाफिक कहा गया ना। इस अहद के तज़किरे के बाद अल्लाह ताला ने आगे वो कुछ कवानीन बताए हैं
جن پر عمل ایگریمنٹ کا حصہ ہی ہے، جو ہم نے اسلام لا کے ایگریمنٹ کیا نا اس کا حصہ ہی ہے۔ اس میں پہلا کیا ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعامی، حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے چوپائے مویشی۔ بہیمہ کس کو کہتے ہیں؟ بہیمہ کہتے ہیں چرنے والے جانوروں کو جو پتے اور گھاس وغیرہ کھاتے ہیں، ان کو بہیمہ کہتے ہیں۔ بہیمہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی عقل مبہم ہوتی ہے، انسان کے مقابلے میں ان کی عقل مبہم ہوتی ہے اور یہ بات نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارا تکلم جو ہوتا ہے ان کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے، اس لیے ان کو بہیمہ کہتے ہیں۔ اور انعام وہ جانور ہوتے ہیں جو عام طور پر پالے جاتے ہیں، ان کو اگر شرائط کے ساتھ، بعض شرائط شریعت نے بتائی ہیں نا، ان کے ساتھ ذبح کیا جائے تو یہ حلال ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو کھاؤ پیو، الا ما یتلی علیکم، یہ حلال ہیں، ان کو کھاؤ پیو، مگر کچھ جو مویشی حرام بھی ہیں، اور وہ جن کو پڑھ دیا گیا، جو پڑھ کر سنائے جائیں گے تمہیں، ٹھیک ہے، وہ حرام ہوں گے۔ غیر محل الصیدی، علاوہ اس کی کہ تم نہ حلال سمجھنے والے ہو شکار کو۔ اب یہاں پہ ایک وقتی حرمت کا ذکر ہے، وَأَنْتُمْ حرم، اور تم حالت احرام میں، ایک وقتی حرمت۔ جب انسان عمرے یا حج کا احرام باندھ لے تو پھر خشکی کا ہر طرح کا شکار اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ احرام کی حالت میں نہ خود شکار کر سکتے ہیں، نہ جانور ذبح کر سکتے ہیں، البتہ پانی کا شکار حالت احرام میں بھی جائز ہوتا ہے۔ تو یہ ایک وقتی حرمت کا بیچ میں ذکر آ گیا، نہ کہ حلال سمجھنے والے ہو شکار کو اور تم ہو حالت احرام میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم، وہ فیصلے کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ اچھا، غذا کا اثر انسان کے جسم اور ساخت پر پڑتا ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرام جانوروں کا گوشت کھانے سے منع کیا، اور حلال جانوروں کا جو گوشت، دودھ، کھال، اون، سب چیزوں کے استعمال کی اجازت دی۔ اس کے علاوہ حشرات الارض بھی، ان کے بارے میں بھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے بھی کھانے کے قابل ہیں، کیونکہ بعض قومیں تو یہ بھی کھا رہی ہیں، تو یہ کھانے کے قابل نہیں ہوتے کیونکہ ان میں ایک قسم کی نجاست پائی جاتی ہے۔ تو جو لوگ یہ کھائیں گے ان کے کھانے والوں کے دماغ میں بھی پھر نجاست پیدا ہوتی ہے، کیونکہ میں نے ابھی بتایا نا غذا کا اثر انسان کے جسم اور اس کی ساخت پر پڑتا ہے، تو کیڑے مکوڑے کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس طرح گدھا بے وقوف جانور ہے تو یہ بھی چوپایا، لیکن بے وقوف جانور ہے، اس کا گوشت کھانے سے انسان پلید ہو جاتا ہے، حالانکہ چوپایوں میں آتا ہے، مگر چونکہ اس میں خرابی پائی جاتی ہے اس لیے یہ بھی انسانوں کے لیے حرام ہے۔ اس کے برعکس گھوڑا پاکیزہ جانور ہے، اس کا گوشت مباح ہے۔ اسی طرح بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں جو نوچ کر شکار کرتے ہیں یا پنجہ مار کے شکار کرتے ہیں، ان میں چیل ہے، گدھ ہے، شیر پرندہ ہے، تو یہ سب بھی حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح مردار کھانے والے جو پرندے ہیں وہ بھی قطعی حرام ہیں۔ درندے تو ہیں ہی حرام نا، چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور، کیونکہ ان کے کھانے سے جسم و روح میں خرابی پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو حرام کیا۔ اللہ جو چاہتا ہے فیصلے صادر فرماتا ہے، ان اللہ یحکم ما یرید، اور بندوں کا کیا کام ہے کہ وہ حکم کی تعمیل کریں۔ آگے چلیں، آیت نمبر 2، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحلوا، نہ تم حلال سمجھو، بے حرمتی کو، شعائر اللہ، اللہ کے نشانات کی۔ لا تحلوا، مت تم حلال سمجھو کے بجائے آپ نہ بے ادبی کرو، یہ مطلب کریں اس کا، اے ایمان والو نہ تم بے ادبی کرو، شعائر اللہ، اللہ کے نشانات کی۔ اللہ کے نشانات کون سے ہیں؟ شعائر اللہ، شعائر جو ہے یہ شعیرہ کی جمع ہے، اور اس سے مراد وہ سب چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے نشان ہیں، وہ نشان جو ہم مسلمانوں کو دوسری قوموں سے ممتاز کرتے ہیں۔ بڑے بڑے جو شاعر اللہ ہیں نا وہ 4 ہیں، ان میں ایک قرآن مجید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، بیت اللہ ہے، اور نماز ہے، یہ بڑے بڑے شاعر اللہ ہیں، اللہ کی قدرت کے نشانات شاعر کہلاتے ہیں۔ اس مزید کون سی چیزیں؟ حرم شریف بھی ہے، بیت اللہ ہے، قربانی ہے، جمرات ہے، صفا و مروہ ہے، احرام ہے، داڑھی ہے،
اذان ہے، ٹھیک ہے، احکامات شریعہ جتنے بھی ہیں وہ سب شاعر اللہ میں داخل ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مت بے حرمتی کرو شاعر اللہ کی، اللہ کے نشانات کی، ان کا ادب اور ان کی تعظیم ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ اور آگے سورہ حج میں آپ پڑھیں گی کہ جو ان کی تعظیم کرتا ہے شاعر اللہ کی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں تقوی موجود ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ اے ایمان والو، نہ تم بے حرمتی کرو اللہ کے نشانات کی، وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور نہ بے حرمتی کرو حرمت والے مہینوں کی۔ شہر الحرام، حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ بتائیں، آواز نہیں آئی؟ 4 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ہاں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ شروع سے ہی ان کی حرمت چلی آ رہی ہے، ملت ابراہیمی سے ہی ان کی حرمت چلی آ رہی ہے۔ تو ان مہینوں میں ان کا بھی ادب کرنا ہے، ان میں لڑائی حرام ہے، یعنی ابتدا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کافروں کی طرف سے ابتدا ہو تو پھر دفاع کی اجازت ہوتی ہے۔ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور نہ تم بے ادبی کرو حرمت والے مہینوں کی، وَلَا الْهَدْيَ، اور نہ بے ادبی کرو ہدیہ قربانی کے جانور کی، جو حرم کی طرف لے جا رہے ہوں، جو حرم کی طرف جا رہے ہوں۔ اور نہ بے ادبی کرو ہدیہ قربانی کے جانور کی، ہدی وہ جانور ہوتا ہے نا جو ذبح کرنے کے لیے حرم کی طرف جا رہے ہوں، وہ ہدی کہلاتے ہیں۔ اور نہ بے حرمتی کرو قربانی والے جانوروں کی جو حرم کی طرف جا رہے ہوں، وَلَا الْقَلَائِدَ، اور نہ بے حرمتی کرو پٹے والے جانوروں کی۔ قلائدہ، پٹے والے جانور، یہ بھی اللہ کے ہاں محترم ہیں، ان کی بے ادبی نہیں کرنی۔ قربانی کے بعض جانور ہوتے ہیں نا جن کے گلوں میں پٹا یا ہار ڈال دیا جاتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے یہ قربانی کے جانور ہیں، لہٰذا راستے میں ان سے تعرض نہ کرو، جا رہے ہوں تو ان پر پتھر مارنا یا اور کسی طرح سے ان کو تنگ کرنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور نہ تم بے ادبی کرو، بے حرمتی کرو قلائدہ، پٹے والے جانوروں کی۔ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، اور نہ بے ادبی کرو ان لوگوں کی، آمین جو ارادہ رکھتے ہیں بیت الحرام، بیت الحرام کا، اور نہ تم بے ادبی کرو ان لوگوں کی آمین جو ارادہ رکھتے ہیں بیت الحرام کا، یبتغون، وہ چاہتے ہیں، فضلا من ربہم، اپنے رب کا فضل، وہ چاہتے ہیں اپنے رب کا فضل، ورضوانہ، اور اس کی رضامندی۔ عازمین حج و عمرہ، ولا آمین البیت الحرام سے مراد عازمین حج و عمرہ ہیں، بیت اللہ شریف کی طرف قصد کرنے والے لوگ، یہ بھی محترم ہیں، ان سے بھی کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ، لڑائی جھگڑا نہ کرو، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے ہو سکے تو ایسے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی دعوتیں کرو، ان کی خدمت کرو، انہیں تکلیف نہ دو۔ اور نہ تم بے ادبی کرو ان لوگوں کی جو قصد کرنے والے ہیں بیت الحرام کا، وہ چاہتے ہیں فضل اپنے رب کا اور اس کی رضامندی۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول دو، اور جب تم احرام کھول دو، فَاصْطَادُوا، پس تم شکار کرو، اور جب تم حرام کھول دو پس تم شکار کرو۔ حالت احرام میں
انسان پر کچھ عارضی پابندیاں ہوتی ہیں نا، مثلاً مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، پورا جوتا اور جراب نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں استعمال کر سکتے، چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے، لڑائی کرنا، گالی گلوچ کرنا، کسی جانور کو ایذا دینا، یہ سب بھی ممنوع ہوتا ہے، خشکی کا شکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جو حالت احرام میں ہوتی ہیں۔ تو جب احرام کھل جائے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب احرام کھول دو، فَاصْطَادُوا، تو تم شکار کرو، یعنی یہ ساری پابندیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب تم جو پابندیاں تھیں ان کو اب بے شک تم ان کو ہٹا دو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ ابھارے تمہیں شنآن، دشمنی، قوم، کسی قوم کی، اور نہ ابھارے تمہیں دشمنی کسی قوم کی، ان صدوکم، یہ کہ روکا ہو انہوں نے تمہیں۔ یجرمن کا مطلب ہوتا ہے ابھارنا، نہ آمادہ کرے تمہیں، نہ ابھارے تمہیں دشمنی کسی قوم کی، یہ کہ روکا ہو انہوں نے تمہیں، عن المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا، اور تم تعاون کرو ایک دوسرے سے، اور تم ایک دوسرے سے تعاون کرو، علی البر، نیکی کے کاموں پر، والتقوی، اور تقوی کے کاموں میں، اور تم ایک دوسرے سے تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں پر۔ ولا تعاونوا، اور نہ تم تعاون کرو ایک دوسرے سے، علی الاثم والعدوان، گناہ اور سرکشی کے کاموں پر، اور نہ تم تعاون کرو ایک دوسرے پر گناہ اور سرکشی کے کاموں میں۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور نہ آمادہ کرے تمہیں کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں روکا ہو مسجد حرام سے، کہ تم زیادتی کرنے لگو۔ تعدی کی ممانعت ہے اس میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کو عمرہ کی ادائیگی کے لیے نکلے تھے نا، 1400 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مدینہ سے مکہ آ رہے تھے، لیکن مشرکین نے انہیں ایک مقام پر روک لیا تھا، حدیبیہ کے مقام پر انہیں روک لیا تھا، اور عمرے کی اجازت نہیں دی تھی۔ حالانکہ اس وقت مسلمانوں کے پاس قربانی کے جانور بھی تھے، اور یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لڑنے کے لیے نہیں آ رہے بلکہ وہ حج کرنے آ رہے ہیں۔ اور پھر ایک ایگریمنٹ ہوا تھا مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان، جو ہماری تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے۔ اس ایگریمنٹ کی ایک شک تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ ادا کیے بغیر واپس جائیں گے، البتہ اگلے سال آ کر عمرہ ادا کریں گے۔ تو پھر 7 ہجری میں مسلمانوں نے عمرہ قضا کیا تھا۔ اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ جس وقت مسلمان کمزور تھے اور اس دوران جو کچھ بھی ہو گیا اب اس سے درگزر کریں۔ اب اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دشمنوں پر زیادتی شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح کہ دشمنوں کا وتیرہ ہے، مشرکین کا وتیرہ ہے، وہ یہ کرتے ہیں جب غالب آتے ہیں تو پھر زیادتی کرتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کی شان کے خلاف ہے۔ برائی کا بدلہ برائی سے دے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روک دیا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترغیب دی کہ نیکی اور تقوی کا کام ہو تو ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور سرکشی کا کام ہو تو تعاون نہ کرو، اور اس سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے۔ حرمت علیکم، حرام کر دی گئی ہے تم پر، حرام کر دیا گیا ہے تم پر، میتتو، مردہ، حرام کر دیا گیا ہے تم پر میتتو، مردہ، جو جانور مردار ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کا کھانا حرام ہوتا ہے۔ اس میں کیا خرابیاں ہوتی ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے یہاں پہ مردار جانور کا کھانا کیوں حرام ہے؟ ہاں جی، جاگ رہے ہیں سب؟
ہاں یہ بھی ہے۔ ہم، ہاں اس میں ایک خرابی یہ ہے نا کہ جب جانور مردار ہوتا ہے تو اس کے جسم میں خون منجمد ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اس میں تعفن، جراثیم اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پوری دنیا میں تمام لوگ، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، وہ مردار کھانا برا سمجھتے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ جو فطرت سے بالکل ہی باہر نکل جاتے ہیں، عقل و شعور سے بالکل ہی آ رہی ہوتی ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے۔ تو مردار کا گوشت کھانا قطعی حرام ہے۔ لیکن دو طرح کے مردار ایسے ہیں جن کا کھانا حلال ہے، وہ کون سے ہیں؟ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو مردار ہمارے لیے حلال ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ مچھلی اور ٹڈی۔ ٹھیک ہے، مچھلی اور ٹڈی۔ مچھلیاں ان کو ذبح تو نہیں کیا جاتا نا، ٹڈیوں کو بعض صحابہ نے جنگوں میں بطور غذا استعمال کیا تھا۔ مچھلی پانی کا جانور ہے، اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ان دونوں جانداروں میں آپ دیکھیں کہ زیادہ خون بھی نہیں ہوتا جو جسم میں بند ہو کر رہ جائے اور تعفن پھیلے۔ اور پھر مچھلی کا خون بھی دوسرے جانداروں کے خون سے مختلف ہوتا ہے، جسم میں رہ جائے بھی تب بھی تعفن کا باعث نہیں ہوتا۔ لہٰذا ان دو جانوروں کو بغیر ذبح کیے کھانے کی بھی اجازت ہے، اور ہر طرح کی مچھلی اسلام میں کھانا حلال ہے۔ ٹھیک ہے، ویل ہے، عنبر ہے، جو بھی ہے اس کا کھانا اسلام میں حلال ہے۔ حرام کر دیا گیا ہے تم پر میتۃ، مردہ، والدم اور خون، خون بھی حرام ہے۔ سورہ انعام میں دمم مسفوحہ کہا گیا ہے کہ بہتا ہوا خون حرام ہے، کیونکہ خون کو استعمال کرنے سے نا درندگی کے خاص خواص پیدا ہوتے ہیں انسان کے اندر۔ اب یہاں پہ دو مسائل بھی سمجھ لیں کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ذبح کرنے کے بعد تھوڑا بہت خون گوشت کے ساتھ لگا ہوا رہ جاتا ہے تو وہ حرام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے بغیر دھوئے صاف کیے پکا لیے تب بھی کھانا درست ہے، تاہم نظافت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو دھو کر استعمال کیا جائے۔ ٹھیک ہے، دھوئے بغیر پکانا یہ نظافت کے خلاف بات ہے۔ اور ایک اور چیز ہے انتقال خون۔ موجودہ دور میں یہ عام ہے کہ جب کسی بندے کے جسم میں خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو جس بندے کا خون اس سے مطابقت رکھتا ہوتا ہے اس کے جسم میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ تو اس کا عام حکم تو یہی ہے کہ یہ خون حرام ہے، اس کا بیچنا، اسے دوسرے جسم میں منتقل کرنا، یہ اسی حکم میں آتے ہیں۔ تاہم اضطراری حالت میں اس کا استعمال جائز ہے۔ اضطراری حالت کون سی ہوتی ہے؟ کہ اگر کوئی دوائی اس کا نعم البدل نہ ہو اور مریض کی جان جانے کا خطرہ ہو اور اس کی جان خون کی منتقلی سے ہی بچائی جا سکے تو پھر ایسا کرنا جائز ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے ایکسیڈنٹ میں، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بعض رگیں ایسی کٹ جاتی ہیں، معاذ اللہ، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، کہ وہ خون اتنی تیزی سے بہہ رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں فوراً خون کا انتظام کریں تاکہ اس کو خون چڑھایا جائے اور خون کی کمی واقع نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں پھر خون کا انتقال جائز ہے۔ ٹھیک ہے، حرام کر دیا گیا ہے تم پر مردہ اور خون، ولحم الخنزیری اور خنزیر کا گوشت۔ یہ خنزیر ناپاک جانور ہے، اور اس کا صرف گوشت ہی نہیں بلکہ اس کے بال، اس کی چربی، اس کا لعاب، اس کی ساری چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، پورے کا پورا حرام ہے۔ کیونکہ یہ جانور جو ہے نا، آپ دیکھیں اس کے اندر انسانی فطرت کے منافی عادتیں ہوتی ہیں۔ یہ گندگی کھاتا ہے، تو جب یہ گندگی کھانے والا جانور ہے تو اس کا گوشت کھانے سے طبیعت میں گندگی اور نجاست پیدا ہوگی۔ اور پھر ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سخت بغیرت جانور ہے۔ عام جو جانور ہیں وہ دوسرے نر کی موجودگی میں اپنی مادہ کے ساتھ نہیں ملتے، مگر یہ بے وقت کئی نر ایک مادہ سے استفادہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو قومیں اس کا گوشت استعمال کرتی ہیں نا، پھر ان میں یہی بے حیائی والی صفات ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں سکھ اور عیسائی وہ کتنی کثرت سے ان کو استعمال کرتے ہیں، پورے پورے سلاٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں، تو اس کبھی مرض میں وہ مبتلا ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں نا، سب کی شریعتوں میں خنزیر حرام تھا، لیکن یہ عیسائی ایسی بدبخت قوم ہے کہ اس کو بھیڑ بکریوں کی طرح کھاتے ہیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ اس کو بھی قتل کریں گے، اس جانور کو بھی قتل کریں گے۔ وما اہلا، اور حرام ہے وہ کھانا، اہلا جس پر نام لیا گیا ہو، لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی کا،
وما اور حرام ہے وہ کھانا اہلا پکارا گیا ہو جس پر لغیر اللہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کا نام، غیر اللہ کے نام سے منسوب کر کے جو بھی چیز آپ دیں گی وہ حرام ہے۔ اس میں کسی بت، کسی قبر، کسی بزرگ کی نیاز بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں میں شرکی عقائد ہوتے ہیں نا کہ یہ ہم اس بزرگ کی نیاز دے رہے ہیں کہ یہ راضی ہو کر ہماری مرادیں پوری کرے گا، یا کم از کم اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، تو یہ سب شرکیہ عقائد ہیں۔ ایسا کھانا حرام ہو جاتا ہے، ایسا کھانا جائز ہی نہیں کھانا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ لات، منات اور عزا انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔ تو خواہ اس ایسے جانوروں کو آپ نے شرعی طریقے سے حلال کر کے ذبح کیا ہو، ایسا جانور پھر بھی حق کھانا حرام ہے۔ اور یہ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس کو ایسی چیزیں کھانے سے انسان میں روحانی کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، بدعقیدگی، روح کی ناپاکی پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کی ایک مثال آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ انما المشرکون نجس، جتنا مرضی نہا دھو لیں، جے ڈاٹ کے پرفیوم لگا لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ پرفیوم لگا لیں، ان کی بدعقیدگی کی وجہ سے ان کی روح ناپاک ہے جو نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزیں کھانے سے نا جو غیر اللہ کے نام کی طرف دی جائیں، اس سے روح ناپاک ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے ان سے بھی روک دیا۔ آگے چلیں، والمنخنقۃ، والمنخنقۃ اور گلا گھونٹ کر مرنے والا جانور، اور گلا گھونٹ کر مرنے والا جانور یہ بھی حرام ہے۔ والموقوذۃ اور حرام ہے چوٹ کھا کر مرنے والا جانور۔ والمتردیۃ، تردی کہتے ہیں اوپر سے نیچے گرنے کو، اور بلندی سے گر کر مرنے والا جانور، اور حرام ہے بلندی سے گر کر مرنے والا جانور۔ والنطیحۃ اور سینگوں سے لڑ کر مرنے والا جانور۔ والمنخنقۃ اور گلا گھونٹ کر مرا ہوا جانور۔ والموقوذۃ چوٹ کھا کر مرا ہوا جانور۔ والمتردیۃ بلندی سے گر کر مرا ہوا جانور۔ والنطیحۃ سینگ مار کر، سینگوں سے لڑ کر مرنے والا جانور۔ والنطیحۃ سینگوں سے لڑ کر مرنے والا جانور۔ وما اکل اور وہ جانور جس کو اکلا کھایا ہو سبع درندوں نے، جس کو چیرا پھاڑا ہو، جس کو کھایا ہو درندوں نے، وہ بھی حرام ہے۔ الا مگر ما ذکیتم جو تم ذبح کر لو۔ اس صورت میں یہ پھر جتنے بھی اوپر ڈیٹیل گزری ہے نا، یہ سارے جانور زخمی ہیں، گلا اس کے گلے میں کوئی پھندا پڑا ہوا ہے، اوپر سے نیچے گرا ہے، اور یا سینگوں سے لڑ کر گرا ہوا ہے، آپ نے جا کر دیکھا ان میں ابھی روح باقی ہے، فوراً ذبح کر لیا، تو اس صورت میں یہ سارے جانور حلال ہو جاتے ہیں۔ وما اکل السبع اور جس کو کھایا ہو درندوں نے، الا ما ذکیتم مگر جو تم ذبح کر لو۔ مگر الا ما ذکیتم کے ساتھ اللہ نے استثناء دے دیا کہ ان کو اگر تم نے ذبح کر کے حلال کر لیا ان کی روح نکلنے سے پہلے، تو پھر یہ تمہارے لیے جائز ہیں۔ یہاں تک ہو گیا، آگے چلتے ہیں۔ وما ذبح اور حرام ہیں وہ جانور، ما ذبح جو ذبح کیے جائیں، علی النصب، نصب کہتے ہیں نصب کی گئی چیز، ٹھیک ہے۔ اس میں نصب بت کو بھی کہتے ہیں، اور یہ ہر اس آستانے، بیٹھک، جگہ یا مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام کے ساتھ منسوب ہو، ٹھیک ہے۔ وما ذبح اور حرام ہے وہ جانور جو ذبح کیا گیا ہو علی النصب جھوٹے معبودوں کے لیے، اور حرام ہے وہ جانور جو ذبح کیا گیا ہو علی النصب جھوٹے معبودوں کے لیے، کسی آستانے پر، کسی بیٹھک میں، کسی جگہ یا مکان میں، ٹھیک ہے۔ اور نیت کیا ہو کہ یہ آستانے پہ ذبح کر رہے ہیں، یہ جو بزرگ ہیں جن کی قبر ہے، یہ ان کے لیے ان کے نام پہ ذبح کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی حرام ہوگا۔ اور حرام ہے وہ جانور جس کو ذبح کیا گیا ہو علی النصب جھوٹے معبودوں کے لیے،
وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، اور حرام ہے یہ کہ تم تقسیم کرو، بالازلام، جوئے کے تیروں کے ساتھ، اور حرام ہے یہ کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں کے ساتھ۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ تم قسمت معلوم کرو جوئے کے تیروں کے ساتھ، دوسرا تیروں کے ذریعے آپس میں کوئی چیز تقسیم کرو، فعال نکالنا، قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ عربوں کا ایک دستور تھا کہ وہ کچھ بندے، 7 بندے مل کر ایک اونٹ لیتے تھے اور وہ تیروں کے ذریعے اس کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ وہ 10 تیر لیتے تھے، 3 کو خالی چھوڑ دیتے اور 7 پر وہ حصے لکھ دیتے ہوتے تھے۔ اب جو بندہ ایک تیر پھینکتا، اس کے وہ جس چیز کو جا کر لگتا اس کو کھول کر دیکھتے کہ اس پہ کیا لکھا ہوا آیا ہے، تو وہ جتنا حصہ اس کا نکلتا وہ اس کو دیتے تھے، خواہ اس نے کم رقم لگائی ہو، اور بعض کے تیر خالی بھی نکل آتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے تیروں کے ساتھ اس طرح تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، کیونکہ ایک تو اس میں سود ہے، دوسرا جوا بھی ہے۔ اور ایک اور ان کا یہ زمانہ جاہلیت میں ایک عربوں کا یہ دستور تھا کہ کسی کوئی اہم کام کرنا ہوتا یا کسی سفر پر نکلنا ہوتا یا شادی وغیرہ کا ارادہ ہوتا، تو وہ شگون کے لیے عبادت خانوں میں جاتے تھے۔ ان عبادت خانوں میں وہاں پہ کچھ تیر پڑے ہوتے تھے، تو 3 طرح کے تیر ہوتے تھے ان عبادت خانوں میں۔ ایک پر لکھا ہوتا تھا امرانی ربی، دوسرے پر لکھا ہوتا تھا نہا ربی، اور تیسرا خالی ہوتا تھا۔ اب یہ جب وہاں جاتے تو سب سے پہلے جو وہاں مجاور بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان سے مقررہ نیاز وصول کرتے، پھر تھیلے میں سے تیر نکالتے اور اس کو پھینکتے، تو اگر امرانی ربی نکل آتا تو اس کو اچھا خیال کرتے، کہتے ہاں آپ سفر کرتے ہیں یا یہ کام کر لیتے ہیں، امرانی ربی ابھی اچھا ہوگا۔ اور اگر نہ ہی ربی نکل آتا تو پھر رک جاتے، کہتے نہیں نہیں ابھی یہ کام نہیں کرنا، اور اگر خالی نکلتا تو کام کو مؤخر کر دیتے تھے کہ اب کسی دوسرے موقع پر ہم قسمت آزمائی کریں گے۔ تو یہ چیزیں اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، اور یہ کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں کے ساتھ، یا یہ کہ تم قسمت معلوم کرو جوئے کے تیروں کے ساتھ۔ آج کے دور میں طوطے کے ذریعے فال نکلوانا، 10 شناسی سے قسمت کا حال معلوم کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی سارا اسی قبیل میں آتا ہے۔ لاٹری بھی اسی قبیل سے ہے، جس کے نام کی نکلتی ہے وہ سب کچھ لے جاتا ہے، تو یہ جوا ہوتا ہے۔ ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو نا کہ ناکام ہونے والے کی کوئی چیز کامیاب ہونے والے کو دے دی جائے گی، تو یہ سب یہ جوئے میں آتا ہے۔ ذالکم فسق، یہ سب گناہ ہیں، ذالکم فسق، یہ سب گناہ ہے۔ الیوم، آج کے دن، یئس الذین، مایوس ہو جائیں گے وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، من دینکم، تمہارے دین سے۔ آج کے دن مایوس ہو جائیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، من دینکم، تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، پھر نہ تم ان سے ڈرو، وخشونی، اور تم مجھ سے ڈرو۔ یہ جو آیت ہے اس کے اترنے کے بعد کافر مایوس ہو جائیں گے۔ کس چیز سے مایوس ہو جائیں گے؟ کہ اب ہم اسلام کو مغلوب نہیں کر سکتے، اس بات سے مایوس ہو جائیں گے۔ تمہارے دین سے ہٹا کر حرام کی طرف تمہیں نہیں لے جا سکتے، تمہیں مغلوب نہیں کر سکتے۔ آج کے دن مایوس ہو جائیں گے کافر تمہارے دین سے، پھر نہ تم ڈرو ان سے اور تم ڈرو مجھ سے۔ الیوم، آج کے دن، اکملت، میں نے مکمل کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین۔ آج کے دن میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین۔ وَأَتْمَمْتُ، اور میں نے پوری کر دی ہے، علیکم، تم پر، نعمتی، اپنی نعمت، اور میں نے پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمت۔ وَرَضِیتُ، اور میں نے پسند کیا ہے، لکم، تمہارے لیے، الاسلام، اسلام کو، دیناً، بطور دین، اور میں نے پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمت، اور میں نے رضیتو، پسند کیا ہے تمہارے لیے، اسلام، اسلام کو، دین۔ فمن اضطر، پھر جو شخص اضطر، لاچار ہو جائے،
مجبور ہو جائے، پھر جو شخص مجبور ہو جائے فی مخمصۃ بھوک میں، غیر متجانف نہ وہ مائل ہونے والا ہو، لاسم گناہ کی طرف، پھر جو شخص لاچار ہو جائے بھوک میں، نہ وہ مائل ہونے والا ہو گناہ کی طرف، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والے مہربان ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن میں نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میدان عرفات میں موجود تھے، آپ اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کی گرد 40,000 سے زیادہ صحابہ کا مجمع تھا۔ اور اس آیت کے اترنے کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ، یہ اترنے کے بعد صرف 81 ڈیز آپ اس دنیا میں رہے، 81 دن، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ دین کی جو تحریک حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، مگر درمیان میں اتنے نبی آئے، کسی پر بھی تکمیل کا اعلان نہیں ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام احکامات قطعی طور پر نازل کر کے اب دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا۔ اب دین کے جو اصول اور فرائض ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، اب قیامت تک ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ ہی کوئی نیا اصول یا فرض آئے گا۔ البتہ کچھ فروعی مسائل ایسے ہیں، نت نئے مسائل فروعی، ان کا تعلق اصولوں سے نہیں ہوتا، ان کا تعلق فروع سے ہوتا ہے، جن کا حل مجتہدین قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ان کی روشنی میں پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سورۃ النساء میں ایک لفظ پڑھا تھا یستنبطونہ، مسائل کا استنباط، تو یہ مجتہدین کا کام ہے، وہ قرآن اور حدیث کے اصولوں کو ان کے احکامات کو سامنے رکھتے ہیں، کوئی نیا مسئلہ آتا ہے تو اس کے مطابق پھر وہ اس کا حل بتاتے ہیں۔ یہ فروعی مسائل میں ہوتا ہے، اصول اور فرائض میں نہیں ہوتا۔ دین کے جو اصول ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب مسلمانوں کا کیا فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ پس نہ تم ڈرو مجھ سے اور ڈرو مجھ سے، اور ڈرو بس نہ تم ڈرو لوگوں سے اور ڈرو مجھ سے۔ لوگ تانے ماریں، ملامت کریں، شکوک و شبہات کا اظہار کریں، تو تم لوگوں نے لوگوں کے ڈر سے حق بات نہیں چھوڑنی۔ آج اہل ایمان میں یہی کمزوری ہے نا، دنیا کے لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں، کوئی خاندان برادری سے ڈرتا ہے، ہماری حکومتیں متمدن قوموں سے ڈرتی ہیں، اس لیے تو اسلامی قوانین کا نفاذ نہیں کرتی، کیونکہ یہ ہمارے اسلامی قوانین کو، ہماری حدود کو یہ یورپ اور امریکہ پسند نہیں کرتے۔ تو پھر جو دنیا والوں سے ڈرتا ہے، زمانے کے ان گنت خداؤں سے ڈراتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اضطراری حالت کا ذکر کیا، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، جو شخص مجبور ہو جائے بھوک میں، نہ وہ مائل ہونے والا ہو گناہ کی طرف، تو وہ پھر حرام چیزوں کو بھی بقدر ضرورت کھا سکتا ہے۔ بہت مجبور ہے، عموماً کفار کے جو ہوتے ہیں نا قید میں مجاہدین، ان کے ساتھ یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ ان کو حرام کھانے پر مجبور کیا جاتا ہے، کئی دن بھوکا پیاسا رکھ کے، تو ان کو پھر اتنا کھانے کی اجازت ہے جس سے ان کی جان بچ سکے۔ یہ اضطراری کیفیت کہلاتی ہے۔ جان بچانے کے لیے حرام چیزوں میں سے بقدر ضرورت کھایا جا سکتا ہے، اتنی مقدار جس سے جان بچ جائے، کیونکہ دل میں تو برا جان رہا ہے، اس کو پتہ ہے یہ گناہ کا کام ہے، لیکن اس کو جان جانے کا خطرہ ہے اگر کوئی